बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि या अली अलैहिस्सलाम। इल्तिमास व इल्तिजा है उस खालिक मन्नान की बारगाह अक़दस में जो मेरा करीम और रहीम अल्लाह सरकार आले मोहम्मद का खालिक और मालिक अल्लाह जो तौक़ीर और शान बुलंद है आले मोहम्मद की बारगाह में उसके सदक़े में अल्लाह सैयदज़ादे का ये फ़र्श अज़ा छाया अपनी बारगाह अक़दस में मालिक सैयद खैर में इजाफ़ा फरमाए। मालिक जवान बूढ़े बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम की जितनी भी काविशें हैं कोशिशें हैं इस अशरा मुहर्रम में आले मोहम्मद का गम मनाने की उन्हें अपनी बारगाह अक़दस में मालिक आपने से जो भी मकबूल है उसकी कर्ज गैब से अदा हो, परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर हो, जो आले मोहम्मद का जिक्र करके इस सहारे जी रहे हैं कि वो इस अरबईन में करबला हो, खुदा उनकी दुआ कबूल फरमाए। पाक मालिक हमें मारिफत आले मोहम्मद के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। पाक मालिक हमारे तमाम लोगों को इस्तजाबत अता फरमाए। हमारे वारिस ज़माना इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ज़बूर में ताज़ीम फरमाए। अपनी और मेरी तमाम दुआओं की इस्तजाबत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन आनी अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला वसीलिही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन आमी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मक़बूलीन अल्लज़ी अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहसीरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ाने मुहतरम साहिबाने ज़ीवकार, हम कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तक पहुँचे हैं कि जिसमें सिर्फ अली ही अली हैं। ये बिस्मिल्लाह इतनी अजीम रविश है और इतना अजीम कलिमा है कि जिसके बारे में मेरे रसूल खुदा ने फरमाया कि ऐ लोगों, जब बिस्मिल्लाह को अल्लाह ने नाज़िल किया तो मग़रिब की हवाएं, मशरिक़ की फ़िज़ाएँ और आसमान की बुलंदियाँ, ज़मीन की तहें वो एक जगह रुक गई। ये इतनी बुलंद मर्तबा, इतनी बुलंद आया और इसकी बुलंदी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस अल्लाह ने अगर इंसानों की भलाई के लिए कुरान भी उतारा है तो उसमें भी बिस्मिल्लाह को सरनामा कलाम करा दिया। और आपको कल बता चुका हूँ कि बिस्मिल्लाह है मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का नामी इसमें गिरामी।
اور ایک شخص آتا ہے میرے چھٹے مولا کے پاس، اور آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ بسم اللہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جد کا ذکر ہے، یہ کیا ہم پر آنے سے پہلے کسی اور پر بھی نازل ہوئی تھی؟ تو امام علیہ السلام نے کہا اگر تم نے خدا کے اس فرمان پر عمل کیا ہوتا کہ افلا تتدبرون افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے، تو تم یہ سوال لے کر میرے پاس نہ آتے بلکہ قرآن کو پڑھتے، اور قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ یا یہ میری جد رسول خدا پر نازل ہوئی یا یہ حضرت سلیمان ابن داؤد پر نازل ہوئی۔ تو حضرت سلیمان داؤد پر نازل ہوئی اور رسول خدا پر، تو ساتھ اس نے کہا مولا سوال اگلا ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر فرق کیا رہا؟ رسول خدا پر بھی بسم اللہ نازل ہوئی اور حضرت سلیمان پر بھی نازل ہوئی، تو پھر مرتبہ برابر نہ ہوا؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمیشہ اسی توہ میں رہتے ہو کہ کسی طرح سے تم میرے نانا رسول کا تقابل باقی انبیاء سے کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتا اللہ نے سلیمان پر ایک مرتبہ نازل کی ہے، میرے نانا رسول پر بار بار نازل کی ہے۔ یا اللہ یا محمد یا میرے نانا رسول پر بار بار نازل کی ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی منزلت اور اتنی فضیلت کی مالک ہے کہ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں کہ آدھی کشتی تیار ہو گئی، تو حضرت نوح جو بھی لکڑی لگانا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے التجا کی اے میرے مالک، اے میرے خالق، تیرا ہی حکم ہے جسے بجا لا رہا ہوں، میرے مالک ذرا بتا تو صحیح کہ اب کیا کمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کشتی پر اپنی لکڑیاں اور دستے قرار نہیں پکڑتے؟ تو میرے اللہ نے جبرائیل کو یہ کہہ کر نوح پر نازل کیا کہ اے نوح تیری کشتی بن تو رہی ہے لیکن اب آ گیا ہے سامنے کا نتیجہ، تو نتیجے پر اگر تم 5 کیلیں نہیں لگاؤ گے تو یہ کشتی پوری نہیں ہوگی۔ حضرت نوح نے کہا پھر حکم کر میرے خدا، تو اللہ نے کہا اے نوح پہلی کیل لے اور کہے یا محمد ادرکنی، اور یہ کیل کہہ کر لگا، کشتی کو پہلی کیل لگی، تو پھر دوسری کیل کی باری آئی، تو حضرت نوح کو حکم ہوا اب کہہ یا علی ادرکنی، اور کیل لگا، وہ کشتی پر لگی۔ اللہ نے کہا اب تیسری اٹھا اور کہا یا سیدہ ادرکنی، اب چوتھی کیل اٹھا اور کہے یا حسن ادرکنی، اب 5ویں اٹھا اور کہے یا حسین ادرکنی۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی اصول کافی میں تو پھر میرا وہیں پہ گمان گیا کہ لوگ کہتے ہیں مدد مانگنا بدعت ہے، ارے تمہارے اللہ نے تو انبیاء کو بھی کہا ہے کہ اگر مدد مانگنی ہے تو ان سے مانگیے۔ اگر مدد مانگنی ہے تو ان اولیاء سے مانگو کہ جو اللہ کی طرف سے ولایت لے کر آئے ہیں۔ اچھا اب کشتی بن گئی تو حضرت نوح نے کچھ جانداروں کو
اس پر سوار کرنا چاہا. سوار کرنا تو چاہتے ہیں، اور ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ سوار ہونا بھی چاہتے تھے. جو بچ گئے تھے انہیں چھوڑ دیا تھا. تو پھر اب وجہ کیا ہے کہ وہ جو بچ گئے تھے وہ سوار کیوں نہ ہوئے، اور یہ جو جوڑا تھے وہ سوار کیوں ہوئے؟ تو پھر سورہ ہود کی 15ویں آیت ہم نے پڑھی کہ جس میں اللہ نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. پھر موسیٰ نے ان تمام جانداروں کو یہی تو کہا تھا کہ پڑھتے جاؤ بسم اللہ اور چڑھتے جاؤ. جنہوں نے علی کی محبت کو مان کر بسم اللہ پڑھ کے کشتی کی سواری کی، انہیں اللہ نے سوار ہونے دیا. جنہوں نے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گئے. جنہوں نے علی کی محبت کو چھوڑا وہ وہاں بھی غرق ہوئے، یہاں بھی غرق ہو رہے ہیں. یہ بسم اللہ اتنی اہمیت کی مالک ہے. تو پھر بسم اللہ کیوں اہمیت کی مالک ہے، اور کتنی اہمیت کی مالک ہے کہ مصر کا بازار ہے. مصر کا بازار ہے اور ایک طرف 12 سے 13 سال کا سن ہے حضرت یوسف کا. حضرت یوسف ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں کوئی بھی شہزادہ آتا ہے وہ اپنی دولت کا انبار لگاتا ہے اور حضرت یوسف کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ خرید نہیں پاتا. جب سب چلے گئے تو آخر میں عزیز مصر پوطیفار بھی آیا، اور اس نے بھی آ کے اپنی دولت کے انبار اس ترازو میں لگانا شروع کیے. جو بیدار ہو کے سن رہا ہے، اس نے اپنی دولت کے انبار لگانا شروع کیے. اب حضرت یوسف کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اپنی نظریں اٹھائیں. نظریں اٹھا کر پوطیفار کو دیکھا، اور پوطیفار کو دیکھ کر یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دولت میں نہیں تل سکتا. اب جیسے ہی یہ مصرے میرے سامنے سے گزرے تو پھر مجھے مفتیان دین کی عقل پر حیرانی ہونے لگی. وہ نبی جو پسینے سے بنا ہو، وہ نبی جو ابھی 12 سال کا ہے، اسے پتا ہے میں نبی ہوں، اور یہ کہتے ہیں 40 سال تک خبر ہی نہ تھی. جو نبی رسول کے پسینے سے بنے اسے تو معلوم ہے میں نبی ہوں، اور جو سردار انبیاء ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد پتہ چلا تھا. یہ افسوس ہے ہمارا اور ان کا کہ ہم نہ پڑھے ہیں اور نہ انہوں نے پڑھایا ہے. تو اب آگے کیا ہوا؟ حضرت یوسف نے کہا کہ اگر مجھے خریدنا چاہتے ہو تو قلم اور کاغذ لے کر آؤ. اب جیسے یہ جملے پوطیفار نے سنے، اس نے کہا یہ پہلے مجھ سے جتنے بھی آئے تھے انہیں تو آپ نے یہ نہیں کہا میں نے تمہیں اس لیے کہا ہے کہ تم بے شک میرے دین پر نہیں ہو لیکن تم باحیا ہو. یعنی جو نبی کے کہنے پر کچھ دے وہ حضرت یوسف نے ہی وہاں پر ابھی رسول نہیں آئے ان کے پہلے لوگوں کو یہ نتیجہ دے دیا کہ جب بھی نبی کچھ مانگے اسے کوئی دے وہ باحیا ہوتا ہے، اور جو نہ دے وہ بے غیرت ہوتا ہے. اب حضرت یوسف نے اسے کہا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ. وہ جلدی سے گیا اور قلم کاغذ لے آیا. میرے مولا حضرت یوسف نے ایک عبارت لکھی اور کہا اب اپنی پوری دولت اٹھا لو اور یہ کاغذ اس دوسرے پلڑے میں رکھ دو. جیسے ہی
اب اس کاغذ پر تحریر بسم اللہ کا اس دوسرے پلڑے میں آنا تھا کہ حضرت یوسف کا پلڑا ہلکا ہونے لگا، اتنا ہلکا ہوا کہ وہ زمین کے ساتھ لگنے لگا۔ حضرت یوسف کا پلڑا اتنا ہلکا ہوا، حضرت یوسف کو یہ دیکھ کر پوتیفار اور سارے بازار والے کہنے لگے کہ اے حضرت یوسف، یہ کیا معجزہ کر دیا ہے کہ ایک تحریر نے تمہیں اتنا ہلکا کیا اور خود اتنی وزنی ہوئی۔ حضرت یوسف نے کہا یہ تحریر عام نہیں بلکہ میرے مقابلے میں میرا مولا علی آ گیا ہے۔ دوسری طرف میرے مولا علی آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا، کیونکہ ولایت علی ہے، ایک مرتبہ یہ میرا مولا میرا سردار مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ آ کر سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے میرے مولا علی، میں بے شک آپ سے بڑا ہوں لیکن علم میں آپ سے بڑا نہیں، میں بے شک آپ سے بڑا ہوں، علم اور تقوی میں آپ سے بڑا نہیں، زہد میں آپ سے بڑا نہیں، آپ میرے مولا و سردار ہیں کیونکہ میرے رسول نے یہ کہا ہے۔ تو اے میرے مولا ذرا مجھے بسم اللہ کی تفسیر تو بتائیے۔ میرے مولا نے کہا اے عبداللہ تم ذرا مغرب کی نماز کے بعد میرے پاس آنا۔ مغربین ختم ہوئی، حضرت عبداللہ دستہ لے کر علی علیہ السلام کے سامنے تشہد کی حالت میں بیٹھے، یعنی وہ مالک تشہد کے سامنے تشہد کی حالت میں جیسے ہی بیٹھے تو اس وقت علی علیہ السلام نے بسم اللہ کی تفسیر کرنا شروع کی۔ ابھی مولا علی گفتگو فرما رہے ہیں کہ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہوا تو حضرت عبداللہ نے کہا اے میرے مولا علی، ابھی تو آپ نے با کے نقطے کی تفسیر مکمل نہیں کی۔ تو میرے مولا علی نے کہا اے عبداللہ، اگر میں علی 80 اونٹ اس بسم اللہ کی با کے نقطے کی تفسیر سے لاد دوں پھر بھی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ وہ حضرت عبداللہ کہ جو اتنے معیار پر ہیں کہ جنہیں میرے مولا علی نے اتنی تفسیر بتائی ہے، میرے مولا سے 40 سال قرآن پڑھا ہے حضرت عبداللہ نے، وہ کہتے تھے کہ اگر میرا کوئی سامان اور میرے اونٹ کی نکیل عرب کے ریگستان میں گم ہو جائے، میں علی کا شاگرد قرآن کھول کر ڈھونڈ لوں گا کہاں پر ہے۔ انہی حضرت عبداللہ کے سامنے ایک دن شام سے ایک شخص آیا اور وہ ہنس کر کہنے لگا اے عبداللہ، تمہیں پتہ ہے میں نے دمشق میں علی کے نام پر پابندی لگوا دی ہے۔ اب یقین کیجئے کہ حضرت عبداللہ نے یہ سنا تو جتنا وہ ہنس رہا تھا اس سے 2 برابر زیادہ ہنس کر حضرت عبداللہ نے یہ کہا او احمق، جا اپنا کام کر، علی قرآن ہے اور قرآن پر کبھی پابندی لگ سکتی ہے؟ اب علی قرآن ہے اور قرآن پر کیا کوئی کبھی پابندی لگا سکتا ہے؟ تو اس نے پھر جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ تو معیار رکھتے ہیں، وہ چلا گیا اور اس کے پیچھے پھر کچھ جاسوس چھوڑے گئے۔ وہ جاسوس جاسوسی کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اس کا آنا ہوتا ہے مدینہ میں، اور وہ آ کر جاسوس اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ قرآن کی تفسیر کے نام پر لوگوں میں علی علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری!
حضرت عبداللہ ہے نا، یہ تو ویسے بھی مشہور ہے کہ علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا، علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ التماس کی جا رہی ہے کہ تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے توجہ ہے عزیزاں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب پر محمد والے محمد صلوات۔ اب حضرت عبداللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو علی علیہ السلام کی محبت کی تلقین بھی کر رہے ہیں اور وصیت بھی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص آیا مسند پر بیٹھا ہے اور اس کے جاسوس اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ عبداللہ قرآن کے لبادے میں علی کو لوگوں میں نشر کر رہے ہیں، تو یعنی آپ کو ایک یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج محرم میں عشرائے مجلس میں جو کام حضرت عبداللہ نے کیا تھا وہی کام ان کی اولاد کر رہی ہے۔ کتنا بڑی سعادت ہے ان سادات کے لیے کہ وہ عشرائے مجالس کروا کر لوگوں میں علی کی ولایت پہنچاتے ہیں۔ ان کی توفیقات خیر کے لیے ایک بار صلوات پڑھ دیجیے۔ عبداللہ کو اس شخص نے یعنی غریب شام نے اپنے پاس طلب کر لیا اور طلب کر کے کہنے لگا عبداللہ میں جانتا ہوں آپ تفسیر کرتے ہیں لیکن خیال رکھنا کہ آپ علی کے فضائل لوگوں میں نہ پھیلانا اور تفسیر میں علی کی ولایت کو نہ بتانا۔ تو حضرت عبداللہ حاضر دماغ تھے اور جانتے تھے کیونکہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ کہنے لگے ذرا میرا سوال تجھ سے ہے، تو یہ تو بتا کہ کیا تو نے رسول خدا کی وہ حدیث نہیں سنی کہ اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی قرآن کی تفسیر اپنی سوچ کے مطابق کرے گا اللہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھرے گا؟ اس نے کہا بے شک میں نے سنی ہے۔ تو پھر کہا اب میں آیتیں پڑھوں گا تفسیر تجھ سے کرواؤں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ذرا یہ تو بتا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا کروں؟ تو اس نے یہ کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ اس بسم اللہ کے اسم میں علی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا اچھا اس کو چھوڑ، اس نے یہ کہا عبداللہ اسے چھوڑو کوئی اور آیت پڑھو۔ کہا پھر میں اگر دوسری آیت پڑھوں اور کہوں الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جن پر اللہ کا انعام ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بلک کے کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں وہ علی ہے جس پر اللہ کے انعامات ہیں۔ عبداللہ چھوڑو کوئی اور آیت پڑھو۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریبا فیہ، وہ پھر سے تڑپا اور کہنے لگا عبداللہ یہ جس میں کوئی شک نہیں وہ علی ہی تو ہے۔ تو حضرت عبداللہ تو وہ دیکھ کر کہنے لگا عبداللہ ایسے چھوڑو نہ کوئی اور آیت پڑھو۔ حضرت عبداللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس کی تفسیر ذرا تم بتلاؤ۔ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ انفسنا سے مراد علی ہے جو نفس نبی ہے۔ کمال یہ ہے نا خود اپنے منہ سے نہ بلواؤ علی علی، دشمن کے منہ سے کرواؤ علی علی۔ سلامت رہے۔ اب وہ کہنے لگا عبداللہ اس آیت کو چھوڑو، کوئی اور آیت نہیں پڑھ سکتے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اس کی تفسیر ذرا تم بتاؤ۔ کہنے لگا ہاں اللہ نے جب رسول کی رسالت کے لیے گواہی دینی تھی تو پھر یا خود تھا یا وہ تھا کہ جو گواہی دینے کے قابل ہے۔ تو حضرت عبداللہ سے وہ کہنے لگا اچھا اس آیت کو بھی چھوڑ دو، کوئی اور آیت پڑھ لو۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ذرا تو بتلا اس کی تفسیر میں کیا لوگوں کو بتایا کروں۔ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں نا جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی وہ ایک ہی تھا اور تو ساروں کی باطل ہوئی۔ اب کہنے لگا عبداللہ اسے بھی چھوڑو نا، کوئی اور القرآن کی آیت پڑھو۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی بتاؤ تفسیر کیا کروں۔ وہ موذی جب کہنے لگا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رسول کے علاوہ جن 4 ہستیوں سے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ان میں علی بھی ہے، تو حضرت عبداللہ نے مسکرا کے کہا پھر جب علی سے نجاست دور ہے تو تو کیسے مانے؟ جب علی سے نجاست دور تو تو کیسے؟ میں کہنے لگا اس کو بھی چھوڑ دو، کوئی اور آیت پڑھ دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا بتاؤ اس کی تفسیر میں لوگوں میں کیا کروں۔ غریب شام تڑپ کے کہنے لگا اس کی تفسیر تم لوگوں میں کیا بیان کرو، میں نے بھی سن رکھا ہے جس پر صلوات ہے وہ یا رسول ہے یا علی ہے یا سیدہ ہے یا حسنین ہے۔ کہنے لگا اس آیت کو چھوڑ دو کہیں اور سے، تو پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہم دافع، اس کی تفسیر میں کیا کروں۔ وہ بلک کے تڑپ کے کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں نا کہ وہ جب اللہ کے رسول نے غدیر میں علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا تھا تو اس وقت ایک خبیث آگے بڑھا تھا اور اس نے کہا تھا اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو پھر یہ آپ کی مرضی، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو کہیے نہ عذاب بھیجے۔ تو اس وقت اس نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کا رسول ان میں موجود ہے اور اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اے حبیب جب تک تم ان میں ہو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، تو اس نے یہ اپنے منہ سے کہا، لیکن اللہ نے رسالت کا انکار کرنے والے کو تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ولایت کا انکار کرنے والے کو اللہ نے صرف چھوڑا نہیں بلکہ پتھر ایسا برسایا کہ وہ فی النار ہو گیا۔ کہنے لگا یہ آیت چھوڑو نا، کوئی اور آیت تلاوت نہیں کر سکتے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پھر سے تلاوت کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارا ولی اور رسول ولی اور اولی الامر، تم پر اولی الامر کی اطاعت
واجب قرار دی گئی ہے؟ کہا ہاں ہاں یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اولی الامر تو ہے علی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا مجھ سے آیتیں کیوں پڑھوا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کرے یہ بھی کوئی آیت پڑھے۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھ سے ہی پڑھوایا جا رہا ہے، تو ہی بتا دے کس آیت کی تفسیر نہ کروں اور کس آیت کی تفسیر کروں۔ اس نے کہا یہ جو جتنی بھی تم نے آیتیں پڑھی ہیں ان کی تفسیر نہ کیا کرو۔ ہاں میں ایک آیت دیتا ہوں اس کی تفسیر کیا کرو۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ حضرت عبداللہ شوق سے کہنے لگے ذرا جلدی تو بتا کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس پر میری دسترس نہیں ہے۔ کہنے لگا ہاں ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہی رک جا یہی رک جا یہی رک جا، تیرا قصور یہ ہے کہ تو شام میں رہتا ہے، تو اگر مدینہ میں ہوتا تو پھر تجھے پتا چلتا کہ اس تفسیر کا مالک بھی میرا مولا علی ہے، اس لیے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد اس مدینے میں اتنا شدید زلزلہ آیا تھا کہ ساری زمین دو لخت ہونے لگی تھی، تو اس وقت سارے دوڑتے ہوئے ان سمیت علی کے در پر پہنچے تھے اور وہاں پہ جا کے کہا تھا اے حلال مشکلات، اے معجزہ دکھانے والے، اے رسول خدا کے جانشین، ہماری جان نکلنے لگی ہے، ذرا آ کر اس زمین کو روکیے۔ تو پھر اللہ کے اس ولی نے زمین پر آ کر یہ کہا تھا قال الانسان ما لها، تجھے الانسان کہہ رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اسکت، یہاں پہ خاموش ہو۔ تو زمین خاموش ہو گئی تھی، یعنی جو زمین کے زلزلوں کو روک لے اسے ہی تو علی کہتے ہیں۔ زندہ و سلامت رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مولا کے فضائل اتنے 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 بلند رکھے ہیں کہ انسانیت کا وہاں تک معیار ختم ہو جاتا ہے اور پہنچ اور سوچ بند ہو جاتی ہے۔ میرے مولا کے یہ فضائل عبداللہ ابن عباس نے جب اس کے سامنے بیان کیے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کی ایسی حالت تھی کہ یہ بیان کرنے کے قابل نہ تھی۔ وہ اٹھا اور غصے میں چلا گیا، لیکن میرے مولا کے فضائل کو روک نہیں پایا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ پھر سے آ گیا مدینے میں، اور مدینے میں آ کر اس نے یہ کیا کہ خود جماعت کروانے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ اب جیسے ہی شام میں تو وہ جو کچھ کر رہے تھے، مدینہ میں آئے، اس میں کچھ باوفا صحابی بھی تھے۔ انہوں نے جب رسول خدا کی رحلت کے بعد دیکھا اور آ کر نماز پڑھانا اس نے شروع کی، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ نہ پڑھی، پوری نماز پڑھ چکا۔ تو اس وقت صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا اَأَسْرَقْتَ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ، تو نے نماز سے بسم اللہ چوری کیوں کر لی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے بسم اللہ میں علی کا نام ہے اور مجھے علی کے نام سے نفرت ہے، اس لیے میں اپنی نماز کو بسم اللہ کے بغیر پڑھتا ہوں۔ تو اب جیسے وہ کہہ کے خاموش ہوا نا، مجھے سمجھ آ گئی کہ جو بھی بسم اللہ کو نماز کا جز قرار نہیں دیتا وہ ویسی ہی نماز پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھتا تھا۔ صلوات پڑھتے ہوئے پھر
سے التماس کی گئی ہے کہ ممبر کے تھوڑا اور قریب آ جائیے. صلوات صلوات پڑھ کے پھر ایک آپ سلامت رہیں، آباد رہیں. توجہ ہے عزیزہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ کی گفتگو جو ہو رہی تھی، حضرت امام صادق علیہ السلام اصول کافی میں بھی اور استبصار، دو کتابوں کے حوالے کے ساتھ حضرت امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کوئی شخص بھی شروع کرے، بہت بڑی بات، جب بھی کوئی شخص نماز شروع کرے، دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دے رہا ہوں، جب بھی کوئی شخص نماز شروع کرے تو یہ موذی شیطان آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے تو وہ شیطان ڈر کر دوڑ لگا دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بسم اللہ کے بغیر نماز شروع کرے تو وہی شیطان اس کے کندھوں پر سوار ہو کر اس کے کان پکڑ کر یہ اسے تماچے رسید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر بسم اللہ کے بغیر نماز قبول ہونا ہوتی تو میری بھی ہو جاتی. اگر بسم اللہ کے بغیر نماز قبول ہونا ہوتی تو وہ میری بھی ہو جاتی. عزیزان محترم، وقت تمام ہونے والا ہے. آج مجھے حکم کیا گیا ہے کہ آپ کو ان شہزادوں کے مصائب سنائے جائیں کہ جو شہزادے کربلا میں آ کر صدقہ نہیں بنے، بلکہ جب مدینہ سے رخصت ہوئی ہے نا میری سیدہ شریکۃ الحسین، تو اس وقت حضرت عبداللہ قافلہ کچھ چل چکا تھا. حضرت عبداللہ اپنے اسب باوفا پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر قافلے کے پیچھے آنے لگے کہ اتنے میں حضرت عباس کے کانوں میں ایک صدا آئی کہ میرے مولا حسین کو روکو، میرے مولا حسین کے قافلے کو ذرا روک لیا جائے. اب حضرت عباس نے یہ کانوں سے آواز سنی تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کر دیکھا سید عرب، سردار عرب حضرت عبداللہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے لے آتے. حضرت عبداللہ آئے اور آ کے کہا اے غازی مجھے حسین کے مرکب کے پاس لے چلو. اب حضرت عباس نے جیسے ہی حضرت عبداللہ کو لیا اس عماری کے پاس سے گزرے جس محمل پہ شریکۃ الحسین سوار ہے، اور وہ سوار بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا اے عبداللہ آپ کو خدا کا واسطہ مجھے واپس لینے کے لیے نہ آئیے گا، اس لیے کہ اگر آپ واپس لینے کے لیے آئیں گے تو میں آپ کی محکومہ ہوں، آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں گی، لیکن عبداللہ یاد رکھنا ادھر سے حسین کا قافلہ چلے گا، ادھر سے حسین کی بہن کی میت اٹھ جائے گی. اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ. حضرت عبداللہ نے کہا
اے علی کی بیٹی میں آپ کو واپس نہیں لینے آیا، لیکن علی کی بیٹی آپ کس کی بہو ہے؟ کہا جعفر طیار کی بہو ہوں۔ کہا کس کی زوجہ ہے؟ کہا سردار عرب عبداللہ کی زوجہ ہوں۔ کہا پھر اس شان سے جائیے نا کہ جب کل مورخ تاریخ لکھے تو کہے حضرت سیدہ نے اپنی قربانی ایسی پیش کی تھی جیسا ان کا خاندان تھا۔ بی بی نے کہا عبداللہ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو میرے حسین پر قربان ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا اے بی بی یہ میرا اونو محمد ہے۔ اے بی بی ان کو ذرا میں گھوڑے سے نیچے اتارتا ہوں، اپنے بھائی حسین کو کہو گھوڑے پر سوار رہے۔ حضرت عبداللہ نے کیا کہا اے اون اے محمد حسین کے گھوڑے کا طواف کرنا شروع کرو۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے نا کہا اے سیدہ یہ طواف کون سا تھا؟ کہا یہ طواف وہ ہے کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے۔ اے بی بی اگر کربلا میں آپ کے بھائی کو اگر کوئی ضرورت پڑی تو ایک اپنی طرف سے صدقہ، ایک عبداللہ کی طرف سے صدقہ۔ اجرکم من السیدہ اجرکم من اللہ۔ اب کربلا میں قافلہ آیا ہے، 9 محرم کو ہر ایک بچے کو اس کی ماں تیار کر رہی ہے۔ حد یہ کہ حضرت علی اصغر کو بھی سیدہ اٹھا کے تیار کر رہی ہے، لیکن اونو محمد کی کیا حالت ہے؟ وہ سیدہ کے خیمے میں جانا چاہتے ہیں، سیدہ کہتے ہیں تم صدقہ ہو میں سید وہ ماں کے خیمے سے واپس آتے ہیں امام حسین کے پاس، اور جیسے ہی مومنین امام حسین کے سامنے اونو محمد آتے تھے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہیں حسین ہمیں بچہ سمجھ کے نہ بھیجے بلکہ ہمیں سمجھے ہم بڑے ہو گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس سیدہ نے صرف کربلا میں اپنے 2 بچے نہیں دیے بلکہ جعفر طیار کی کل نسل تھی یہ 2 بچے، سیدہ نے یہ 2 نسلیں قربان کر دی ہے۔ اب سیدہ وہ آئے مولا عباس کے خیمے میں، حضرت اونو محمد آئے اور کہنے لگے اے حضرت عباس اے چچا اگر آپ مامو عباس اگر آپ بھی ہماری سفارش نہیں کرتے تو نہ کیجئے، لیکن ہمیں ہماری والدہ کے خیمے میں لے جائیے، ہم اپنے ہاتھ باندھ کر کہیں گے اے علی کی بیٹی تم ہمیں صدقہ ہی سمجھ کے بھیج دو۔ حضرت عباس علیہ السلام 10 محرم کی صبح دونوں شہزادوں کو لے کر چلے، سیدہ کے خیمے میں آئے۔ سیدہ نے کہا عباس ابھی تک اونو محمد شہید نہیں ہوئے۔ حضرت عباس نے کہا بی بی یہ جانا چاہتے ہیں لیکن مولا حسین نے بھیجتے نہیں ہیں۔ بی بی نے کہا میں ان کی سفارش کیے دیتی ہوں۔ سیدہ نے اپنے بیٹوں کو لیا، امام حسین کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے حسین یہ بہن ان صدقوں کو تیرے سر سے اتار کر کربلا میں بھیجنا چاہتی ہے۔ مولا حسین نے کہا اے بہن میں جانتا ہوں یہ میری بہن کے بچے ہیں اور ماموں کو اپنے بھانجے بہت پیارے اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ ان روتی آوازوں پر اللہ رحمت فرمائے۔ اب حضرت امام حسین نے جیسے تیسے ان شہزادوں کو اجازت دی، دونوں شہزادے چھوٹے چھوٹے ہیں، حضرت عباس نے امامے باندھے، وردی پہنائی، دونوں کو گھوڑوں پہ سوار کیا اور کہا اے اون
اے محمد آپ محمد قلب لشکر پر حملہ کیجئے اور آپ میمنہ سے حملہ کیجئے اور حملہ ایسا کیجئے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے جعفر طیار کے پوتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے عبداللہ سردار عرب کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا، کہا ماموں ہم ایسے ہی حملہ کریں گے۔ اب حضرت عباس نے کہا تم ہو چھوٹے، میں ایک اونچے ٹیلے پر سوار ہوتا ہوں، میں تمہیں کہوں گا ویسے ویسے حملے کرنا۔ حضرت اون نے میمنہ سے عباس کے بتائے ہوئے طریقے پر حملہ کیا اور آپ کو پتہ ہے تاریخ یہ گواہ ہے، حضرت اون نے اتنا زوردار حملہ کیا 9 لاکھ میں بھگدڑ مچنے لگی۔ حضرت اون اس خبیث کے خیمے تک پہنچے، عمر سعد لعنتی کے خیمے کے پاس جا کے نیزہ گاڑا اور کہا تو نے ہمارے ماموں حسین کو غریب سمجھ رکھا ہے، ارے میں حسین کا صدقہ تجھے قتل کرنے آیا ہوں۔ اب اس نے دیکھا نا، وہ دوڑنے لگا خیمے سے اور شمر کو بلایا اور کہنے لگا تم سے یہ 2 بچے سنبھالے نہیں جاتے۔ شمر نے کہا ہوش کر، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگا پھر ان سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ کہا شمر ان کو دھوکے سے قتل کرو۔ اب اتنے میں شمر نے کہا اے اون تم یہاں حملے کر رہے ہو، ہم نے تمہاری ماں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی اون نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس شمر نے ایسا نیزہ مارا حضرت اون زین سے زمین پر اور کہا اے میرے ماموں ادرکنی یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی حضرت محمد نے یہ معاملہ دیکھا، انہوں نے بڑھ کر اپنے بھائی کو بچانا چاہا، اتنے میں ان کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ حضرت عباس نے دیکھا زندہ اون ہے اور لاشیں پر گھوڑے دوڑ رہے۔ اب جیسے ہی لاش پامال ہوئی، امام حسین نے کہا واہ مصیبتہ، اے